बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका अपना हादम माजिद हुसैन एक और नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, आज का ब्लॉग जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ब्लॉग होगा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे दोस्त अहबाब पूरी दुनिया से मुझे जो है वो मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं इसके बारे में कि आपने वो वाली एक वीडियो अपलोड की थी तो उसके बाद आपने कोई और वीडियो अपलोड नहीं की। तो उनको जो मेन उनका जो पॉइंट था वो ये था कि वो सब ये पूछ रहे हैं कि आप थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दे दें यूके के विजिट के बारे में। तो बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे जो है ना लोग जो है ना वो यूके का विजिट वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं इस व्लॉग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीज़े के बारे में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन व्यूअर्स के एंड तक मेरी वीडियो को पूरी देखना, ये ना हो कि कब किस इन्फॉर्मेशन के साथ आपका फ्यूचर जो है चेंज हो जाए। तो अल्लाह पाक का बहुत करम, बहुत आसान है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो व्यूअर्स आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। आप जिस कंट्री में भी हैं दुनिया की, पाकिस्तान में हैं, सऊदी में हैं, अरब ममालिक में हैं, चाइना में हैं, जापान में हैं, जिस मुल्क में भी हैं, यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप वो सब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। लेकिन हमारे कुछ दोस्त अहबाब ऐसा करते हैं कि वो जो है ना पाकिस्तान में खास करके कि विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो बस अप्लाई करते हैं और कहते हैं हमारा काम एकदम से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ को एक टाइम चाहिए, हर चीज़ को एक टाइम लगता है व्यूअर्स। अभी जो काम 6 माह में होता है तो वो हमारा जो है वो दिल होता है पाकिस्तानियों का कि वो जो है ना वो 1 माह में हो जाए, वो शॉर्ट रूट। तो गाइस, पाकिस्तान में खास करके लोग कहते हैं कि वो जो है ना हमारा जल्द अज जल्द बस वीज़ा लगे और हमारा काम हो जाए और हम रातों रात जो है वो ना दूसरे मुल्क पहुंच जाए। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक पूरा स्टेप चाहिए होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है हर चीज़ का। अगर आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, विजिट वीज़ा, तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको 6 माह पहले तैयारी करनी पड़ती है, सारी तैयारी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आप किस लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में आपकी क्या आमदन है, आपकी क्या जॉब है, आपका क्या बिजनेस है, वो सब गाइस शो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो मेन जो 50% जो चांस होते हैं आपको वीज़ा ग्रांट करने के स्पॉन्सरशिप लेटर में। जो इंसान आपको या जो शख्स इधर से आपको स्पॉन्सर करता है, 50% जो है ना वो वीज़ा जो है डिपेंड करता है उनके डॉक्यूमेंट्स पे, और 50% वीज़ा जो है ना वो डिपेंड करता है आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पे, जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से इंशाल्लाह स्पॉन्सर वो जो है ना, यहाँ पे तो फेक डॉक्यूमेंट्स की बात ही नहीं होती, यहाँ पे तो सब ओरिजिनल काम होता है। तो ज़्यादा जो है ना, ज़्यादातर जो डिक्लाइन करते हैं, ज़्यादातर जो रिजेक्ट करते हैं वीज़े जो है ना, वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को देख के वो करते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि ज़्यादातर जो है ना वो लोग पाकिस्तान में नहीं, वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं काम को जल्दी करने के लिए, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, अपना वीज़ा भी रिजेक्ट करवा लेते हैं और वो होम ऑफिस उनको ब्लैक लिस्ट भी कर देती है। फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई करते हैं तो वो उनको जो है ना वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं बगैर किसी इंक्वायरी के। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस काम की जो पाकिस्तान में लोग करते हैं। अब फर्ज करो अभी किसी का यहाँ से हम स्पॉन्सर भेजते हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं इधर के, उसको स्पॉन्सरशिप करते हैं हम, पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं उसको, और उसको हम कहते हैं कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो साथ लगाओ। तो सबसे पहले जो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं उसके जो है ना वर्क लेटर जहाँ पे वो काम करता है, और दूसरा उसकी जो है ना वेज स्लिप्स जो उसको सैलरी मिलती है,
اور تیسرا جو ہے مین جو پوائنٹ ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ. جو بینک سٹیٹمنٹ ہے گائز, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بینک سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے گائز. بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کی اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اوور 6 months. تو اس میں 6 months کے جو ہے نا وہ پیسے آنے چاہیے, انکمنگس آؤٹ گوئنگس وہ ساری شو ہونی چاہیے اس بینک سٹیٹمنٹ میں. تو آج کل ویسے کیا ہو رہا ہے, آج کل پاکستان وہ جو ہے نا وہ بندہ جاتا ہے کہتا جی ہمیں بینک سٹیٹمنٹ چاہیے, تو وہ آگے سے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جی تسی 5000 دیو تو میں تو سٹیٹمنٹ صبح بنا دینا, 6 مہینے دی میں تو سال دی بنا دیسا. تو وہ بندے کو اتنا مطمئن کر لیتا ہے, اتنا اس کو ظاہر ہے اس کی اپنی روزی آ رہی ہوتی ہے, وہ 5-10 ہزار کھائے گا, اس کی اپنی روزی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ بندے کو مطمئن کر دیتا ہے کہ یار یہ جینون بینک سٹیٹمنٹ ہے, آپ جہاں مرضی لے آئیں ویزا آپ کو مل جائے گا. تو ہمارے بندے یہ 5-10 ہزار روپیہ دے کے تو ادھر سے جناب فیک جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ بنوا لیتے ہیں, اور ویزا جو ہے نا سارا وہ ویزا فارم کے ساتھ لگا دیں گے بینک سٹیٹمنٹ فیک والی. تو ہفتے بعد جناب ان کو لیٹر آ جائے گا ہوم آفس کا کہ آپ کا ویزا جو ہے نا وہ ڈکلائن ہو گیا, مطلب ریجیکٹ ہو گیا ہے. تو مین بیس ہی آپ کی جو ہے نا وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے گائز. آپ لوگ اس چیز پہ توجہ کریں کہ آپ لوگ پاکستان میں اگر کام کر رہے ہیں, ابھی نیا سروے ہوا ہے ریسنٹلی 2021 کے اینڈ میں, پاکستان کی جو 93 یا 92% پاپولیشن کی انہوں نے بتایا ہے کہ جو لیبر ورکر ہیں ان کی جو انکم ہے گائز از لیس دین $100 a month. لیس دین $100 a month means 25 سے 30 ہزار روپیہ تنخواہ ہے زیادہ طبقے کی پاکستان میں. تو ظاہر ہے اب کوئی UK کا ویزا وزٹ ویزا اپلائی کرے گا تو ظاہر ہے اس کے پاس اتنی انکم ہونی چاہیے کہ وہ شو کرے کہ میں UK میں جاؤں گا تو میرے پاس اتنی سیونگز ہیں, اتنے میرے پاکستان میں ایسٹس ہیں, اور اتنی میری جو ہے نا انکم کے پیسے جو ہے نا میں پاکستان میں خرچ کر رہا ہوں, اور اتنے میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں. وہ ان کو بتانا لازمی ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاکستان میں ایسٹس بھی موجود ہیں, کیونکہ ہم نے ہوم آفس کو یہ شورٹی دینی ہے کہ یہ بندہ ہی از گوئنگ فار اے جینوئن وزٹ ٹو UK, اور یہ واپس آئے گا وزٹ کر کے. یہ ہم نے ان کو شورٹی کرانی ہے ہر بات, مطلب ان کو ہم نے منوانی ہے ان سے یہ بات کہ یہ بندہ وزٹ کر کے واپس آئے گا. کیونکہ زیادہ تر 90s میں اور 90s کے بعد اینڈ آف 2005 میں بہت بندے ایسے وزٹ پہ جو آئے تھے جو اوور سٹے ہو گئے تھے, وہ واپس نہیں گئے. تو اس وجہ سے ہوم آفس جو ہے نا انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کس بندے کو وزٹ ویزا دیں اور کس کو نہ دیں, کون جینوئن وزٹر ہے اور کون جو ہے وہ نان جینوئن وزٹر ہے. تو اس وجہ سے گائز آپ لوگ سب سے پہلے جو بھی کام شروع کریں اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو آپ تیار کریں تقریباً 6 سے 8 ماہ. آپ لوگ اپنی ویج اس میں منگوائیں, بینک میں منگوائیں, ٹھیک ہے, اپنی سیونگز بینک میں رہنے دیں. یہ نہ ہو کل 35,000 آپ کی ویج آئے بینک میں تو دوسرے دن آپ نے 35,000 سارا باہر نکلوا لیا ہو, تو پھر تو بیلنس تو نیل ہو جائے گا. تو پھر بیلنس بلڈ اپ کیسے ہوگا؟ بلڈ اپ ایسے ہوگا کہ آپ کی اگر تنخواہ بینک میں آ رہی ہے تو آپ 5 سے 10 ہزار روپیہ نکالیں, اس کو یوز کریں, ٹھیک ہے, اور باقی پیسے بینک میں رہنے دیں. پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ 2-3 ہزار پھر نکالیں, ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے نکالیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ بلڈ ہو. اور ایسے ہی 6 سے 8 ماہ تک آپ لوگوں نے اس بینک سٹیٹمنٹ کو بلڈ اپ کرنا ہے. تو پھر اب آتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا پاکستان واپس آئے گا. یہ ہم نے ان کو کیسے شورٹی دینی ہے ہوم آفس کو کہ گائز یہ بندہ جینوئن وزٹر ہے اور اس نے وزٹ کر کے واپس پاکستان لازمی جانا ہے. سب سے اہم بات ہے یہ ہم نے ان کو ڈاکومنٹس دینے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے پاکستان میں بہت ایسٹس ہیں, کوئی پراپرٹیز کے نام پہ ہے, کوئی پلاٹ اس کے نام پہ ہے, کوئی بزنس اس کے نام پہ ہے. وہ سارے ڈاکومنٹس اصل ہونے چاہیے. فیک, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فیک ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لگانے. آپ نے ایک بھی ڈاکومنٹ اگر فیک ساتھ لگایا تو سمجھ لیں آپ کا ویزا از ریجیکٹڈ. تو اس وجہ سے گائز آپ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو کوشش کریں کہ آپ اصل ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں.
تو یہ نہیں کہ اصل ڈاکومنٹس اگر آپ مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی، مطلب آپ کہیں یہ بھی اصل تھی، یہ نہ ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں مطلب 50,000 روپیہ ہو اور آپ صبح جائیں اپنے دوست سے 4 لاکھ ادھار لے لیں اور وہ دوسرے دن بینک میں ڈال لیں 4 لاکھ اور کہیں جی یہ دیکھیں میری سٹیٹمنٹ میں 4.5 لاکھ ہے. ایسا بھی نہیں کرنا. صرف بینک میں پیسے شو کرانا نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کو بلڈ اپ کرنا ہے دن بدن 6 سے 8 ماہ میں. ایسا بھی نہیں کرنا کہ ایک دم سارے پیسے ڈال دینے ہیں، پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ ایک ایک روپے کا وہ سارا چیک کرتے ہیں. آپ کی اسٹیٹمنٹ پوری چیک کریں گے کہ ہاں یہ بندہ جائے گا یو کے میں، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ وہاں پہ افورڈ کر سکے گا، اتنے دن یہاں پہ رہے گا، اسٹے کرے گا، یہ کیسے وہاں پہ رہے گا. تو اس وجہ سے جو ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو شورٹی دینی ہے کہ یہ بندہ جینوئن وزٹر ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 7 ڈاکومنٹس لگوانے ہیں. کچھ بھی آپ کے نام پہ ہو، پراپرٹیز لائک مکان ہو گیا رجسٹری وہ ساتھ لگا دیں، پلاٹ کی رجسٹری ہے وہ لگا دیں. اگر بزنس کر رہے ہیں، اگر فائلر ہیں نان فائلر ہیں تو اپنے کام کے ڈاکومنٹ ساتھ لگا دیں. تو اس طرح سے آپ نے ساری انفارمیشن گیدر کرنی ہے 6 سے 8 ماہ میں. آپ نے ساری تیاری کرنی ہے. یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے آپ بولے جی میں وزٹ ویزا اپلائی کرنے لگا ہوں اور آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ بھی نہ ہو. تو گائز ایسے تو ویزے اپلائی نہیں نہ ہوتے، ایسے تو پھر وہ ریجیکٹ ہی ہوں گے. اور دوسری بات، اب ہم جاتے ہیں خرچے کی طرف. خرچہ کتنا ہے ادھر گائز؟ یو کے سے اسپانسرشپ کرنے کا 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے. اگر صبح ہم سالیسیٹر کے پاس جائیں گے تو وہ سب سے پہلے ہم سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے وزٹر ویزا جو اسپانسر کر رہے ہیں وہ 1 نمبر بنانا ہے یا 2 نمبر بنانا ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں وہ کیسے. وہ ایسے کہ جو اسپانسرشپ یہ سالیسیٹرز بنا کے دیتے ہیں، صرف ایک لیٹر یہ ہوتا ہے اور ساتھ یہ برٹش پاسپورٹ کی کاپی بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کا اسپانسر ہو گیا. یہ گائز انڈر 500 پاؤنڈ میں بن جاتا ہے، 1 لاکھ میں بن جاتا ہے. لیکن یہ 1 نمبر نہیں ہوتا. 1 نمبر کیسے نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کے ساتھ نہ مکان کے پیپر جاتے ہیں. مکان کے پیپرز بہت لازمی ہیں، وہ ہم نے ساتھ لازمی لگانے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شو کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جگہ ہے، ادھر آ کے اس بندے نے ادھر رہنا ہے. اگر مکان کے پیپر ساتھ نہیں لگائیں گے تو آپ کا ویزا پھر بھی ریجیکٹ ہو جائے گا یا ہوٹل کی بکنگ نہ ہو. تو دوسرا جو ہے آپ کو اچھا والا اسپانسر جس پہ آپ کو مطلب ویزا گرانٹ ہونے کے 100% چانسز ہیں گائز، اس کا خرچہ جو ہے 2500 سے 3000 تک ہے. اس میں سارا کچھ ہم ڈکلیریشن دیتے ہیں، 2 ڈکلیریشن دیتے ہیں. پہلی ڈکلیریشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کو اسپانسر کر رہے ہیں اور جتنا عرصہ یہ سٹے کرے گا ادھر یو کے میں، 5 دن 10 دن 1 ماہ، جتنا عرصہ یہ بندہ ادھر سٹے کرے گا اس کا ہم فوڈ ایکسپینسز، اکوموڈیشن ایکسپینسز، اس کی ہر چیز کے ایکسپینسز ہم اٹھائیں گے. وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم سائن کرتے ہیں جب اسپانسر کرتے ہیں کسی کو تو. اور ساتھ ہی ایک اور لیٹر بھی ہوتا ہے وہ بھی سائن کرتے ہیں. اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بندہ اپنے وزٹ کے دوران اگر اس کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو جو جتنا خرچہ اس کی باڈی کو سینڈ کرنے میں لگے گا وہ سارا بھی ہم اسپانسر والے جو اسپانسر کر رہا ہوتا ہے وہ برداشت کریں گے. اور ساتھ ہی تیسرا جو ڈاکومنٹ ہوگا وہ ہوگا اسپانسر شپ کرنے والے کے بینک سٹیٹمنٹس اور اس کے کام کے ڈاکومنٹس. اور پھر جناب اس کے جو ہے نا کام کے ڈاکومنٹس اور مکان کے ڈاکومنٹس کہ یہ بندہ آ کے ہمارے پاس اس ادھر رہے گا اور ہمارے پاس اس کمرہ اس کے لیے خالی ہے، وہ آ کے ادھر رہے گا. تو گائز یہ تو اسپانسرشپ کے بارے میں نے سارا آپ کو بتا دیا. پاکستان کے ڈاکومنٹس کے بارے میں سارا بتا دیا. اور بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے جو ہے نا پاکستان میں اپنے ایسٹس بھی ساتھ لگوانے لازمی ہیں. اور اگر فرض کرو کہ کوئی جو ہے نا بچہ یا بچی پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے اور وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ آنا چاہتا ہے وزٹ پہ ادھر کسی آنٹی کو یا انکل کو وزٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے گائز. اگر تو وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے ماں باپ کا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نا فادر اور مدر کے ڈاکومنٹ ساتھ لگوائے.
اپنے ڈیڈ کے کام کے پیپر ساتھ لگائے اور جو ہے اپنے کالج سے یا اسکول سے ویکیشن لیٹر لے لے کہ مجھے چھٹیاں ہیں، میں ویکیشن پہ جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی نا اپنے ڈیڈ کی بینک اسٹیٹمنٹ اوریجنل والی 6 سے 8 منتھ وہ ساتھ لگا دیں، اور سارے ڈاکومنٹس بھی ہیں وہ بھی ساتھ لگا دیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ویزا گرانٹ ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ الحمدللہ سے گائز میں نے آپ کو کافی انفارمیشن دے دی ہے وزٹ ویزے کے بارے میں، تو گائز آپ کمنٹس کریں، مجھے جو ہے نا یوٹیوب پہ میرے سے کانٹیکٹ کریں تو میں آپ کو مور انفارمیشن بھی دے دوں گا۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کو دل میں، کچھ کسی قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اور میرے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گائز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا پیار، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے اچھے ولاگ کے ساتھ۔ آپ کا اپنا خادم ماجد حسین۔